अस्सलाम वालेकुम। सफ़र शर्त के साथ आपका मेज़बान आबिद अली बेग हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको मुल्कों देश देश की सैर करवाते हैं, अपने तजर्बात, अपने मुशाहिदात और अपने मेहमानों के तजर्बात व मुशाहिदात आपके सामने पेश करते हैं, आपको उसमें शरीक करते हैं। मेरे आज के मेहमान हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब और जनाब अनवर मसूद साहब। ये पहले भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए थे, लेकिन गुफ्तगू इतनी खूबसूरत चल रही थी और वक्त इतना कलील था कि हमने सोचा कि हम इनको एक बार फिर अपने प्रोग्राम में दावत देंगे। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी इस दावत दुबर्रर पर जी माशाल्लाह ममनून है, बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, ये बताइए कि आप जब जाते हैं किसी नए मुल्क में, वहाँ के लोगों का लिबास, इस चीज़ के ऊपर कभी गौर करते हैं? जी हाँ। क्या मतलब कुछ आपकी उसके अंदर ऑब्जर्वेशन, कुछ मुशाहिदात ऐसे? बस बिलअमूम आजकल ज़्यादातर रिवाज तो यही है, अच्छा, पतलून और कोट का। लेकिन ये है कि बाज़ जगह मतलब अरबों के यहाँ अगर जाते हैं, वहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ जापानियों के। मैं जापान नहीं गया, मैं चाइना नहीं गया, ये फ़ख्र अमजद साहब को हासिल है। अच्छा। वहाँ मैंने वो अरबों का वो लिबास जो है वो अपना ऊपर, तो वो मुझे एहसास हुआ कि यहाँ की शदीद गर्मी के लिबास जो है उसका मौसम से बहुत ताल्लुक़ है। बेशक। तो वो शदीद गर्मी को भी कवर करता है। और वो अबाएँ जो है उनकी लंबी लंबी, वो अच्छी लगती हैं। अमजद साहब, ये बताइए कि अफ्रीका के किसी ममालिक में आपका जाने का इत्तेफाक हुआ? नहीं जी, नॉट एग्जैक्टली, गुजरे हैं कई दफ़ा। अच्छा। लेकिन ये जो उन्होंने लिबास का कहा ना, इसमें मुझे एक लतीफ़ा याद आया, तो मैं आपको ज़रूर, मुझे अमेरिका में किसी ने शिकागो में सुनाया था। मेरा दोस्त है इरफान सूफ़ी, साइकियाट्रिस्ट है, तो उसने कहा कि एक जो अपना है नीग्रो जी, ये अल्लाह से कह दुआ कि अल्लाह मियाँ तूने हर चीज़ इतनी खूबसूरत बनाई है, तो मुझे क्या बनाया है? तो वो कहता है ऊपर से अल्लाह का जवाब है, कहते ये इतने लंबे लंबे मेरे बेईमानी से बाजू हैं। उन्होंने कहा देखो बात ये है कि चूँकि तुम्हारा एरिया जो है बुशी एरिया है, जंगलों में, इसलिए तुम्हें लंबे लंबे हाथ दिए हैं। तो कहते हैं टांगे इतनी लंबी लंबी, कहते देखो जंगली जानवर होते हैं, उनसे स्केप के लिए हमने इसलिए तुम्हारी वो रखी है। तो उसने कहा ये मेरे बाल गुच्छा सा क्या ये, उन्होंने कहा देखो क्योंकि तुम झाड़ियों से गुजरना होता है, तो इसलिए कि तुम्हारे बाल उलझ ना जाए, इसलिए तुम्हें दिया है। वाह। तो वो कहता है कि मौलाना कहता है ये तो सब ठीक है, मगर ये बताओ कि फिर मुझे शिकागो में क्यों पैदा किया? सामान वहाँ का दिया हुआ है। अच्छा, आप जापान, बल्कि ये तो एक बात वो जो फरमाई गई है कि तकबे की जो तारीफ की गई है वो यही, उसका ताल्लुक भी लिबास से है कि आदमी कांटेदार झाड़ियों के साथ इस तरह गुजरे कि वो महफूज रहे। अमजद साहब, आप जैसा जिक्र किया कि जापान आपका जाना हुआ, जापान के बारे में आप बताइए, वहाँ आपके क्या मुशाहिदात रहे? असल में जापान हम एक तो मुझे बड़ी हैरत हुई जिसके लिए, और मैं अंदर से मुतासर भी बहुत हुआ कि जो काम करने वाली कौमें हैं, जिंदा कौमें हैं, वो मुस्तकबिल में कैसे देखती हैं। आप हैरान होंगे कि जापान में इस वक्त भी 3 यूनिवर्सिटियों में उर्दू पढ़ाई जाती है। अच्छा। वाह। और वहाँ टोटल पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तानियों की 8,000 के करीब है, और तकरीबन सब के सब ये कारों का जो पुरानी कारों का बिजनेस वो करते हैं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने पूछा वहाँ से कि क्या, उन्होंने बताया कि 50s में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जापान आया है ना इंडस्ट्री में, उस ज़माने जापानी मसनूआत था, तो उन्होंने ये सोचा कि अमेरिका यूरोप के तो हम मुकाबला कर नहीं सकते, वो हमसे बहुत आगे हैं, हमारी मार्केटें हैं एशिया में, तो एशिया में चूँकि हमारी मार्केटें हैं तो हमें लैंग्वेज बैरियर जो है उस, तो उन्होंने एशियन लैंग्वेजेस जो हैं उस ज़माने में शुरू की जब अभी इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बने थे। वाह। उस पीरियड में दाखिल भी नहीं हुए थे, उससे पहले उन्होंने लोग तैयार किए जो वहाँ के ज़माने जो हैं वो। इससे एक चीज़, एक तो मुझे बहुत मुतासर किया इसने कि ये कैसे। फिर ओसाका यूनिवर्सिटी में हमारे दोस्त बहुत सारे, सोजोमाने का नाम आपने सुना ही होगा जी, तो वो माशाल्लाह ऐसी कमाल की उर्दू, वो भी उसी तरह की किताबी उर्दू बोलते हैं जी, जैसे इंतखाब आलम। तो वो जापान की इस चीज़ ने मुझे बहुत
متاثر کیا. اور ایک اور چیز ان کی جو تھی کہ کہتے ہیں کہ جب ان پر قبضہ کیا گیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے ان کے کہا کہ آپ ہماری ساری چیزیں جو ہے وہ بے شک لے لو, ہمارا کلچر اور ہماری زبان اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کو نہیں بدلنا. واہ, کسی چیز نہیں مانگی. اور پھر اسی کو انہوں نے بعد میں بھی کنٹینیو کیا. تو یہ مجھے چیزیں جو ہے نا یہ مجھے بہت, اور یہی باتیں آپ کو ماؤ کے چین میں بھی نظر آئیں گی. ان لوگوں نے بھی, اب دیکھیں چین ایک ایسا کمال کا ملک ہے, اب تو خیر ترقی اس نے کر ہی لی ہے نا, کہ 1976-77 میں ماؤ اور چو این لائی فوت ہوئے ہیں آگے پیچھے جی, اور اس وقت تک چین بالکل آپ سمجھیے شمال کی طرف جا رہا تھا. جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ڈین جیو پینگ اور دوسرے لوگ جو ہے انہوں نے اس کا رخ جنوب کی طرف کر دیا. جی, انہوں نے کہا کہ یہ جو جتنی زندگی ہم نے گزار لی اور جہاں تک ہم پہنچے ہیں وہاں تک ان بزرگوں کا راستہ بالکل ٹھیک تھا, اب ہم نے نئی دنیا میں جانا ہے. تو ان کا آنر ہمارے دل میں قائم ہے, لیکن ہمارا چیلنج ڈیفرنٹ ہے. تو ہم اب نئے چیلنج, نیا راستہ جو ہے اپنا اختیار کریں. تو یہ اور وہاں سے دیکھیں چائنا جو اٹھا ہے تو وہ اٹھا ہی اس تبدیلی کے بعد. صحیح بات ہے. اس سے پہلے تو ان کو لوگوں کو 1 ارب بندے کو روٹی کھانی مشکل پڑی ہوئی تھی. بے شک. تو یہ میں سمجھتا ہوں زندہ قومیں جو ہم پاکستان میں ہیں, اللہ نے بڑا خوبصورت ملک ہمیں دیا ہے, مگر ہمارے لوگوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں اور ایون ہمارے تھنکر جو ہیں انہوں نے اس طرف بہت کم سوچا ہے کہ آنے والے زمانے کے چیلنج کے لیے ہم اپنی قوم کو کیسے تیار کریں. تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں ان سے. یہ بتائیے آپ پہلی بار پاکستان سے باہر کہاں غیر ملکی سفر پہ گئے اور کب؟ یہ جی 81 میں انفیکٹ تھا. یہ دبئی گئے اور اسی سال میں انڈیا گیا. اچھا, پہلی بار 1981 کا دبئی اور آج کا دبئی کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بہت جی دنیا ہی اور ہے. اس وقت مجھے یاد ہے الجواہر ہوٹل ایک تھا, اس لیے وہ مجھے یاد ہے کہ راجہ مہدی علی خان کے کوئی بھانجے تھے جو اس کے مینیجر تھے. اچھا. تو اس ہوٹل کے ایک تقریباً سمجھ لیجیے کہ 20 گز چاروں طرف کوئی اور عمارت نہیں تھی. جی جی. اب وہاں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہے. تو یہ اور وہ جو ایئرپورٹ تھا اس کا وہ ایسا کمال کا تھا کہ وہ آپ اترتے تھے تو ساتھ ہی سیڑھیاں شروع ہوتی تھی اور آگے بازار شروع ہو جاتا. مجھے 1982 میں وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا تھا پہلی بار. تو مجھے بھی یاد ہے کہ جیسے ایئرپورٹ پہ جہاز کی سیڑھی سے اترے سامنے بازار تھا, اور بازار بھی ایسا جیسے کہ موتی بازار یا راجہ بازار, اسی طرح کا تھا. مجھے ابھی تک وہ اس کی اب تو وہ کمال کیا جو انہوں نے پکڑا نہیں جاتا. وہ آپ کا پہلا سفر کہاں کا ہوا؟ پہلا سفر میں انڈیا میں گیا تھا. اچھا. میں اس سے پہلے میں ایران, جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے, وہ اپنے تعلیمی دورے کے سلسلے میں. تعلیمی دورے کے سلسلے میں. جی جی. اور پھر مجھے یہ ٹو رہتی تھی کہ ہمارے ہاں کچھ علاقوں کے لطیفے بڑے مشہور ہوتے ہیں. جی. تو میں نے ایران میں سب سے پہلے یہ جانا کہ یہاں کے لطیفے کس طرح کے ہیں. اچھا. تو میں نے ایک ایرانی سے پوچھا یار کوئی لطیفہ سناؤ. اس نے کہا کہ ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں خط لکھتا ہوں. آقا من نامے می نبی سم. اس نے کہا تو پھر ایک تومان لیتا ہوں میں اس کا. تو وہ پھر جہاں خط جاتا ہے وہ مجھے پڑھنے کے لیے بلاتے ہیں. ایک تومان وہاں سے بھی لیتا ہوں, تومان میں وہاں سے لے لیتا ہوں. یہ میرا روزگار ہے. اس نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہنا جی کرتا تو میں بھی یہی ہوں, لیکن میں دوسرے جو روپیہ تم کماتے ہو وہ میں کما نہیں سکتا. مجھ سے میرا لکھا کہاں پڑھا جاتا. اور انہی دنوں میں 1983 کی بات ہے شاید, انڈیا میں گیا. میرے ساتھ فراز صاحب بھی تھے. یہ بہت یادگار سفر تھا. اور وہ ہم گئے تھے امبالے. اور وہاں ایک صاحب تھے, اب ان کا انتقال ہو چکا, راجندر ملہوترا. میں بھی انہی کے اس میں گیا تھا پہلی بار. جی. تو وہ مشاعرہ یاد شام بہار. شام بہار بہت بڑا مشاعرہ تھا. اور وہ میرا
ابتدائی سفر تھا، بیرونی سفر. پھر میں اور امجد صاحب اسپین بھی گئے. اچھا. ہاں جی. اور وہاں انہوں نے میرا پاسپورٹ گم کیا تھا. اچھا. ہم کچھ ایسے دلچسپ واقعات شیئر کیجیے ہمارے ناظرین کے ساتھ جس دوران سفر پیش آئے ہوں. وہ بڑا جی، میں وہاں غرناطہ میں تھے، ہم تو ناشتہ کر رہے تھے، تو میرا بیگ اس میں پیسے بھی پڑے ہوئے، پاسپورٹ بھی، ہر ساری. تو میں نے ان کو کہا کہ ذرا دیکھنا، میں ذرا واش روم سے ہوں. میں واپس آیا تو وہ نہیں تھا وہاں. اچھا. پہلے تو ہم نے کہا کہ ادھر ادھر دیکھا، تو اب پتہ نہ چلے اب ہماری سٹی گم ہو گئی کہ کیا کریں. تو پھر وہاں پتہ چلا کہ ہمارے پاس ایک جوڑا بیٹھا ہوا تھا لوکل. وہاں بہت چوریاں ہوتی ہیں اٹلی اور اسپین میں، ماشاءاللہ ہم سے بھی آگے ہیں وہ. اچھا. تو وہ کسی نے کہا کہ جب آپ اٹھے تھے تو وہ فوراً اٹھ کے آپ کے پاس سے گزرے ہیں. تو ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے اٹھایا ہے. میں گئے، ہم کاؤنٹر پہ گئے، ہم نے کہا کہ تمہارے کوئی کیمرے شیمرے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. ہم نے کہا یار چلاؤ دیکھیں. انہوں نے کہا نہیں، وہ جو چلانے والا بندہ ہے نا وہ 2 بجے آتا ہے. وہ بڑی دلچسپ ساری رہی، بڑی مشکل. پھر ہمارا میڈرڈ تک جانا پڑا، وہاں جا کے پھر ورکنگ کو بنوایا. جی جی. تھانے گئے تو کہنے لگے جی آپ غلط تھانے میں آ گئے. تو اپنے طرح کی لیکن ایک جو چیز جو بہت مزے کی یاد ہے نا، جب 84 میں ہم کینیڈا گئے نا جی، تو علی صاحب ہمارے سمجھیے وہ قافلہ سالار تھے، اور میں اور پروین، ہم دونوں کا پہلا سفر تھا. اچھا. یعنی سمندری سفر، سمندر پار. تو علی صاحب ہمیں بار بار کہیں کہ بچوں گرم کپڑے رکھو. ہم نے کبھی برف دیکھی نہیں تھی، سچی بات ہے، میں پتہ ہی نہیں تھا کہ بلو فریزنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے تھوڑے سے گرم کپڑے رکھ لیتے ہیں. اب علی صاحب بار بار یہ کہیں. اب جب ہم نے کراچی پہنچ کے، کراچی سے فلائٹ تھی، جب ہم ان کو بتایا کہ یہ کپڑے ہیں گرم، تو بڑے ناراض ہوئے، کہنے لگے یار تمہیں پتہ نہیں تم کہاں جا رہے ہو. خیر خود انہوں نے ایک موٹا روسی کوٹ تھا، اوور کوٹ، وہ پہنا ہوا. ہم تھوڑی سی ظاہر ہم جوان بھی تھے، تھوڑے سے قوت بھی نسبتاً زیادہ تھی، تو ہم نے مانے نہیں، ہم نے سردی برداشت کر لی. ایک جگہ برف تھی بہت بڑی، علی صاحب نکلے، سلپ کر گئے، تو وہ بہت بری طرح سے گرے. اٹھایا گیا ان کو جی، تو ماشاءاللہ نے تو کہنے لگے کہ دیکھا اس تم کوٹ کا مذاق اڑاتے تھے، اب دیکھا اس کوٹ کا کمال تم نے. میں نے کہا علی صاحب وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کا کمال جاننے کے لیے پہلے گرنا پڑتا ہے. تو بہت انجوائے کیا انہوں نے اس کو. بیگ صاحب اور رشین کوٹ کی اس زمانے میں ذرا 84 میں ریفرنس بھی دیکھیے گا. جی جی جی. ایک بات یاد آئی، میں اور امجد اکٹھے سفر پہ جا رہے تھے مسقط. اچھا جی مسقط. ہم نے خلیج میں بھی بہت سفر کیا. تو اس زمانے میں جہاز میں سگریٹ پینے کی اجازت تھی. جی جی. تو اپنا عطا صاحب اس زمانے میں ایسے تھا جیسے چین سموکر تھا وہ. چین سموکر تھے. تو مجھے امجد صاحب آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ یار اسے کچھ سمجھاؤ کہ یہ بہت سگریٹ پی رہا ہے اور میری طرف دھواں پھینکتا ہے. تو میں گیا اس کے پاس، میں نے کہا عطا صاحب یہ آپ کو پتہ ہے یہ نکوٹین اچھی چیز نہیں ہے. کہنے کا ہاں. اس نے سمجھا بڑی ہمدردی کر رہے ہیں مجھ سے. میں نے کہا یوں کرو کہ تم کچھ کم کر دو سگریٹ پینے. کہنے لگا یار کوشش تو میں کر رہا ہوں. میں نے کہا تم ابھی سے کم کر دو. وہ کہتے ہیں میں ابھی کیسے کروں؟ میں کہا ایک سگریٹ مجھے دے دو. کہتے ہیں ایک تو مجھے دو نا، کچھ تو کم ہو تمہارے. اور پھر ایک طرف یہ بیٹھ کے پینے لگا، ایک طرف وہ پینے لگا. وہ بڑی بڑی کمال. بحری سفر کا موقع ملا آپ لوگوں کو؟ جی طویل تو نہیں، لیکن کچھ کیے ہیں سفر. عام طور پر تو یہ کیے ہیں جیسے شکاگو کے گرد ہے یا دوسرے فیریز کروز وغیرہ کے جو ہے نا وہ سفر گئے. وہ جو پرانے والا ہوتا تھا وہ نہیں ہے اتنا لمبا. اچھا. ٹرین کے سفر کہیں ملکوں میں کیے ہیں؟ ہاں بہت سارے ملکوں میں. تو کوئی اس میں واقعہ کچھ ایسا کوئی یاد ہو جو دلچسپی کا ہو؟ نہیں، ایسے وہ جو ہماری بلٹ ٹرین جاپان میں جی وہ بڑا کمال کا تھا جب پہلی دفعہ آپ اس میں بیٹھتے ہیں. لیکن اس میں جو مزے کی بات تھی، محمود شام ہمارے ساتھ تھے. اچھا. ان کا بھی پہلا سفر تھا بلٹ ٹرین میں. اچھا. اور وہ تھا کوئی 1 گھنٹے کا سفر ہمارا. اوساکا سے شاید جا رہے تھے ہم ٹوکیو. انہوں نے اس 1 گھنٹے کے سفر میں، پورے سفر میں کالم لکھتے رہے
اچھا اور سفر کے اینڈ میں کہتا یار کالم پورا ہو گیا, تو میں نے کہا اپنی ٹرین تو دیکھی نہیں, کہتا یہ پھر دیکھ لیں گے. ہاں وہ تو بڑا ریگولر کالم لکھا کرتے تھے, تو انہوں نے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا ہوگا یقیناً. یہ بتائیے کہ جن ممالک میں آپ جاتے ہیں وہاں کی موسیقی وغیرہ سے کبھی کوئی دلچسپی کچھ آپ نے ظاہر کی ہو, کچھ سنی ہو, دیکھے ہوں کچھ شوز وغیرہ؟ مجھے موسیقی سے تھوڑا سا مجھے لگاؤ ہے, میں نے آپ کو بتایا میں نے لکھا بھی بہت ہے, گیت بھی میرے فلموں شلموں ٹی وی شی میں, تو موسیقی میں ہے تو صحیح, لیکن ٹیون ہونے میں نا آپ کا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جی. پرٹیکولرلی جو ویسٹرن میوزک ہے نا وہ ہم سے بہت ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ جو جیسے آپ سمجھیے ایجپٹ ہے جی, یا سیریا ہے, یا لیبنان, یا یہ ان کی موسیقی جو ہے وہ جلدی آپ سے جس کو کہتے ہیں نا کورسپونڈ کر لیتی ہے. جی جی. اسی طرح سینٹرل ایشیا میں بھی میرے خیال وہ بھی بہت عمدہ تھا. دیکھیے یہ تو آپ نے پوچھا ہے ان ملکوں کی موسیقی کے بارے میں, ہمیں تو اب اپنے پاکستان کی موسیقی سمجھ میں نہیں آتی. اب کی موسیقی سمجھ میں نہیں آتی, اب شروع سے سمجھ میں نہیں آتی. تو دیکھ تو ذرا یہ مغنی کی جست و خیز, پوشاک کی بھی اس کے بدن پر بہار دیکھ, نغمے میں کوئی بات بھی سننے کی اب نہیں ہے, دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. بلکہ ایک صاحب جو تھے نا, خاتون ہماری تھی بچی گڈ لکنگ قسم کی نا مغنیہ, تو ایک صاحب نے اس کو ٹریبیوٹ دیا کہ رات ٹی وی پہ اپنا آپ کا پروگرام چل رہا تھا میوزک کا, ہم نے بہت ہی غور سے اس کو دیکھا. واہ واہ کیا بات ہے. بنگلہ دیش نہیں, بنگلہ دیش دیکھیں جی, مجھے بہت جو میرے ملال ہے نا میرے دل میں, اتنی دنیا ہم نے دیکھی, وہ لوگ 15 دفعہ گئے, ترکی, ایران اور بنگلہ دیش جو سب سے کلچرلی ہمیں قریب ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ وہاں جانا نہیں ہوا. ٹرکی میں تو ایک ایسا ہوا 2 دفعہ, ابھی میری کتاب وہاں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, پوئٹری, خلیل توقات جو استنبول یونیورسٹی کے ہیں انہوں نے, کارابائیو میری کتاب کا, تو اس کی اوپننگ پھر مجھ پر ایک کتاب لکھی ڈاکٹر تقی عابدی نے, امجد فہمی, بہت اچھی, تو اس کا پروگرام تھا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جس دن میری فلائٹ تھی یہ ابھی نندن والا واقعہ ہو گیا, وہ فلائٹیں اس دن کلوز ہو گئی. اچھا. اور تقی صاحب بیچارے کینیڈا سے پہنچ گئے, لیکن میں وہاں نہیں. یہ انقرہ میں یہ نہیں, یہ استنبول میں تھی, انقرہ میں تھی اور کونیا میں تھی, 3 جگہ. وہاں 3 جگہوں پہ اردو پڑھائی جاتی ہے. اچھا, وہ 3 جگہ پہ تھی, لیکن وہ نہیں. لیکن ایران کا اور بنگلہ دیش کا میرا بہت دل میں, ترکی تو انشاءاللہ ہو جائے گا. انشاءاللہ آپ ایران اور بنگلہ دیش بھی جائیں گے, ضرور جائیں گے. الف بے تو شروع ہو رہی ہے. آپ کا اتفاق تو ایران جانا, وہ بنگلہ دیش جانے کا بھی اتفاق نہیں, بنگلہ دیش جانے کا بس خواہش ہے. چلیے انشاءاللہ, لیکن میں گیا نہیں. سارک کو دیگر ممالک میں کہیں آنا جانا ہوا آپ کا؟ سارک کے ملکوں میں سری لنکا ہے یا نہیں, میرا خیال انڈیا ہی ہے. انڈیا بہت دفعہ گئے. جی جی. انڈیا کا کوئی واقعہ ایسا جو دلچسپ ہو, جو ہمارے سامعین کی دلچسپ بھی ہیں اور بڑا جس کو کہتے ہیں خیال افروز بھی ہے. بہت سارے واقعے ہیں, مگر ایک واقعہ مجھے بھولتا نہیں ہے. جی, مجھے گلزار میرے بہت عزیز دوست ہیں, تو گلزار مجھے لے گئے. اس زمانے میں میرا ایک ڈرامہ تھا رات, سیریل تھا ٹی وی, تو وہ بی آر چوپڑا کو بہت پسند تھا, اور چیتن آنند جو دیوانند کے بھائی تھے, تو چیتن نے میرا کھانا کیا. اچھا, تو گلزار مجھے لے گئے وہاں ظاہر اس کے مہمان اسی طرح کے تھے, بڑے پڑھے لکھے یا فلم. تو بڑی لائٹ سی گفتگو ہو رہی تھی, تو ایک ینگ سا وعدہ آیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ بامبے بلٹس کا ایڈیٹر ہے, مسلمان لڑکا ہے اور بڑا جوشیلا ہے اور بڑا اس کا بڑا وہ ہے. تو وہ تھوڑا سا ٹپسی تھا. اچھا, اب وہ ہم اچھی لائٹ باتیں ہو رہی ہیں, اس نے ایک دم مجھ پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے. یہ کیا پاکستان بنایا آپ نے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب میری کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ ایک لائٹ ماحول میں بیٹھے ہیں. اتنے میں ان کی جو مسٹریس تھی چیتن آنند کی, وہ آئیں اور انہوں نے اس لڑکے کے کان میں کوئی بات کر کے اس کو اٹھا کے لے گئی. اچھا, تھوڑی دیر تو وہ بدمزگی رہی, پھر آہستہ آہستہ محمد رفیع صاحب کا بیٹا تھا شاید بیٹھا, اس نے گانے سنائے, پھر کھانا, تو میں بھول گیا. 2 گھنٹے بعد میں جانے لگا تو وہ خاتون میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ سر ہی وانٹس ٹو اپولوجائز. اچھا, میں نے کہا کون؟ میں کہا وہ تو چلا گیا تھا. کہتے نہیں گیا نہیں تھا, میں اس کو ساتھ والے کمرے میں لے گئی تھی, میں نے ذرا اس کو سیٹ کیا تھا. تو میں نے کہا اگر اس نے ریلائز کر لیا ہے تو اٹس اوکے. کہتے نہیں, وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ میں نے سوری بولنا ہے. خیر جو آ گیا, میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار میں نے بڑی تمہاری تعریف سنی تھی, بڑا خوش ہوا تھا کہ تم ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہو, بولتے ہو, تو میں شاعر آدمی ہوں, آیا ہوں, تو کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ جی,
تو وہ اس نے جو جواب دیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ہمارے یعنی پورے جو انڈیا پاکستان یا اس کے تعلقات کو سمجھنے والے لوگ ہیں تو مجھے ایک طرف لے گیا اور کہتے لگا سر اس ملک میں مسلمان نام کے ساتھ ترقی کرنے کے لیے آپ کو روزانہ ہندو سے زیادہ ہندو بن کے دکھانا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو پروو اٹ ڈیلی. اور مجھے قائد اعظم کی وہ بہت یاد آئی تقریر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تم لوگوں کو جو رہو گے پیچھے ہر روز اپنی وفاداری کا یقین دلانا پڑے گا. اور دس از ہیپننگ. جی دو قومی نظریہ جو ہے اب ثابت ہو رہا ہے بلکہ وہ لوگ بھی جو کہ نہیں کہا ہے انہوں نے وہ جو تھی وزیر اعظم کیا نام ہے عبداللہ عمر مفتی وغیرہ نہیں لیکن اب وہ کہتے ہیں نا پچھلائے کیا ہوتا. قائد اعظم درست تھے ٹھیک تھے. بہرحال یہ جو سفر کا مسئلہ ہے ہماری تو تاریخ بڑی بڑی. ابن بطوطہ سادی 14 حج پیدل کیے. اندازہ کیجیے کہ غالب نے اتنا اچھا شعر کہا ہے اگر بالدل نہ خلد آنچے از نظر گزرت کہ جو کچھ نگاہ سے گزرتا ہے اگر دل میں خوب نہ جائے زہ رمانی کہ عمرے کے در سفر گزرت. کیا رمانی ہے اس عمر کی جو سفر میں گزرے. واہ 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 کیا کہنے. اور وہ شعر تو آپ اکثر پڑھتے ہی رہتے ہوں گے آتش کا سفر ہے تو آپ کا پروگرام کا نام بھی وہی ہے. اسی شعر کے اوپر بیس کیا ہم نے پروگرام کا. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے. بالکل آپ یقیناً اس بات کو واؤچ کریں گے. بالکل سیرو فی الارض بلکہ تو حکم دیا گیا ہے ہمارے قرآن مجید میں کہ تم سفر کرو لیکن اس نیت سے کرو کہ وہ قومیں جنہوں نے بڑا عروج حاصل تھا ان کا کیا انجام ہوا ہے. عبرت کے لیے. اچھا اللہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ امجد بھائی اور انور بھائی آپ کے ساتھ اسی طرح بیٹھے رہیں گفتگو کرتے رہیں اور آپ کی زبانی ملکوں دنیا کے گوشے گوشے کی سیر کرتے رہیں. لیکن یہ جو دامن ہے تنگی وقت کا یہ ہمیشہ آڑے آتا ہے اور ہمیں آج کے پروگرام کو یہیں پر ختم کرنا ہوگا. میں آپ دونوں کا بےحد مشکور ہوں, بےحد شکر گزار ہوں. اسلام چینل کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے کچھ وقت نکال کر ہمارے ناظرین کے لیے یہاں پر آئے اور اتنی اچھی گفتگو کی جو یقیناً ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کب ہمارا پروگرام شروع ہوا اور کب مجھے کہا گیا کہ پروگرام ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے. آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو لوگ دنیا کے ملکوں کا سفر کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے کیسے تجربات پیش آتے ہیں, ان کے مشاہدات کیا ہوتے ہیں, ان کو کس طریقے سے وہ اپنے دل میں سموتے ہیں اور اس سے نئی راہیں اپنی آئندہ سفر کے لیے نکالتے ہیں. سفر شرط کی اسی منزل پر آ کر ہم آپ کو خدا حافظ کہیں گے اور انشاءاللہ آپ سے آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.